अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ काना तज़व्वजहा अला अर्ज़िन फ़क़बज़त औ लम तक़बिज़ फ़वहबत लहू सुम्मा तल्लक़हा क़ब्ल दुख़ूलि बिहा लम यरजि अलैहा बिशैइन व फ़िल क़यासी व हुवा क़ौलु ज़ुफ़र रजअ अलैहा बिनिस्फ़ि क़ीमतिन। सबक में ये मसला ज़िक्र फरमाया कि अगर 1000 रुपये महर मुअय्यन किया, फिर औरत ने उस महर पर कब्ज़ा किया और शोहर के हिबा कर दिया और बाद में शोहर ने क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ दे दी, तो शोहर उस पर 500 का रुजू करेगा। इसकी मुख्तलिफ सूरतों को ज़िक्र फरमाया। अब यहाँ से एक बात ये बयान फरमाते हैं कि निकाह के वक्त में कोई ऐसी चीज़ को महर बनाया जो मुअय्यन करने से मुअय्यन हो जाती है। मसलन सामान वगैरह, औरत ने उस महर पर कब्ज़ा किया या कब्ज़ा नहीं किया, चाहे कब्ज़ा किया हो या न किया हो, हुक्म दोनों सूरतों में बराबर है। फिर औरत ने उस महर को शोहर के हिबा कर दिया और शोहर ने वती से पहले तलाक दे दी, तो अब ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि शोहर औरत से कुछ वापस नहीं लेगा, कुछ रुजू नहीं करेगा। ये हुक्म इस्तिहसानन है और यही हमारे अइम्मा-ए सलासा का मज़हब है। और इमाम ज़ुफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है कि उसकी निस्फ़ कीमत का शोहर रुजू करेगा, निस्फ़ कीमत का शोहर रुजू करेगा, और ये उनका क़यास है। इमाम ज़ुफ़र की दलील ये है कि चूँकि तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल वाक़े हुई है और तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल की सूरत में ऐने महर के निस्फ़ को लौटाना वाजिब होता है, और यहाँ पर यह बात नहीं पाई गई, इसलिए कि शोहर के लिए महर की सलामती औरत के बरी कर देने से होती है और शोहर निस्फ़ महर का मुस्तहिक़ था तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल होने की वजह से। तो अब औरत उससे बरी नहीं हो सकती जिसका शोहर मुस्तहिक़ है, यानी तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल की बुनियाद पर निस्फ़ ऐने महर का जो शोहर मुस्तहिक़ है, औरत उससे बरी नहीं हुई। जब बरी नहीं हुई तो शोहर को उस निस्फ़ के महर के रुजू करने का हक हासिल रहेगा। इस्तिहसानन ये है कि शोहर उससे कुछ भी वापस नहीं लेगा, और इस्तिहसान की वजह और दलील ये है कि तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल की सूरत में शोहर का हक़ ये है कि औरत की जानिब से निस्फ़ मक़बूज़ उसके लिए सही सालिम और बिला इवज़ के बाकी रहे, निस्फ़ मक़बूज़, और शोहर की तरफ औरत की जानिब से बिला इवज़ ऐने महर पहुँच गया, लिहाजा मकसूद हासिल हो गया। और जब मकसूद हासिल हो गया तो अब कुछ भी रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि शोहर का हक़ तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल की बुनियाद वक्त में निस्फ़ मक़बूज़ की सलामती है, निस्फ़ मक़बूज़ की सलामती है, इसलिए वो उसको मिल चुका है। यही वजह है कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो बेज़ात ही अर्ज़ मक़बूज़ की मौजूदगी में उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ शोहर को हिबा करे, इसलिए कि सामान अगर हो तो वो मक़बूज़ होने की सूरत में मुतअय्यन हो जाता है। इसलिए अब ये महर का वापस करना इसके लिए सही है, और औरत ने जब वापस कर दिया तो शोहर उसका मालिक हो गया, और अब शोहर औरत की जानिब किसी चीज़ का रुजू नहीं करेगा। यही वजह है कि माक़बल में जो मसला आपने पढ़ा वो इसके बरखिलाफ़ है
کہ اگر مہر دین ہے یعنی دراہم اور دنانیر ہے تو چونکہ دراہم اور دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر اگر عورت نے واپس کر دیا تب بھی شوہر رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، چونکہ وہ اس بات کے لیے متعین نہیں ہے کہ وہی درہم اور دنانیر ہیں جو مہر کے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے عورت نے اس سامان پر قبضہ کیا اور شوہر کے ہاتھ بیچ دیا، تب بھی اب شوہر اس سے رجوع کرنے کا حق رہے گا، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو اس کو واپس آیا ہے یہ بلا عوض نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالعوض اس کو ملا ہے۔ جب بالعوض ملا ہے تو اب یہ وہ معین نہیں ہوگا، بلکہ اب شوہر اس سے رجوع کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ، اور اگر اس سے نکاح کیا مہر سامان پر، فَقَبَضَتْ، عورت نے قبضہ کر لیا، أَوْ لَمْ تَقْبِضْ، یا قبضہ نہیں کیا، فَوَهَبَتْ، اور ہبہ کر دیا، لہو شوہر کو، ثُمَّ طَلَّقَهَا قبل الدخول، پھر دخول سے پہلے طلاق دے دی اس کو، لم يرجع علیہا بشیء، اس پر کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا۔ وفی القیاسی، اور قیاس میں ہے، وہو قول ظفر، اور یہی قیاس امام ظفر کا قول ہے، رجع علیہا بنصف قیمتہ، شوہر اس پر اس کی نصف قیمت کا رجوع کرے گا۔ لأن الواجب فیہ رد نصف عین المہر، اس لیے کہ واجب ہے اس میں نصف مہر کے کو لوٹانا، علی ما مر تقریرہ، جیسے کہ ما قبل میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ وجہ الاستحسان، اور استحسان کی وجہ ہے، ان حقہ عند طلاق سلامت نصف المقبوض من جہتہا، کہ شوہر کا حق ہے طلاق کے وقت میں نصف مقبوض کی سلامتی عورت کی جانب سے، وقد وصل الیہ، اور وہ اس تک پہنچ چکی ہے۔ ولہذا لم یکن لہا دفع شیء، یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس کی جگہ دوسری چیز کو دینا، دوسری چیز کو دینا، کہ جب وہ معین ہے مقبوض موجود ہے تو عورت اس کی جگہ پر دوسرے سامان کو ہبہ کرے شوہر کو، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ عرض مقبول یہ متعین ہے۔ بخلاف ما اذا کان المہر دینا، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہ مہر دین ہو یعنی دراہم اور دنانیر ہو، تو چونکہ وہ معین کرنے سے معین نہیں ہوتے ہیں، یہ ما قبل میں گزر چکا ہے۔ وبخلاف ما اذا باعت من زوجها، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب عورت نے شوہر کو وہ سامان بیچ دیا، لأنہ وصل الیہ ببدل، اس لیے کہ وہ چیز اب اس تک پہنچی ہے بدل کے ساتھ، اور جب بدل کے ساتھ پہنچی ہے تو بلا بدل اور بلا عوض کے ملنا نہیں پایا گیا، اس نے شوہر اب واپس لے گا۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ فِي الذِّمَّةِ، یہاں سے ایک مسئلہ اور ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ نکاح کیا اور مہر بنایا حیوان کو، مثلا کہا کہ ایک گھوڑا تمہارا مہر ہے، یا ایک حمار یعنی گدھا تمہارا مہر ہے، یا سامان کو جو شوہر کے ذمے میں واجب ہوگا، مثلا یہ کہا کہ مہر حربی کپڑا ہے، اور اس کپڑے کی جنس اور نوع کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد عورت نے قبضہ کیا یا نہیں کیا، ہبہ کر دیا شوہر کے لیے، اور شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی، تو اب شوہر کی لیے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تسمیہ صحیح نہیں ہے، لہذا جب تسمیہ صحیح نہیں تو مہر مثل واجب ہوگا۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ مسمہ کی جہالت ہے، جہالت کی بنیاد پر نکاح باطل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ عقد نکاح درست ہے، اور اوسط درجے کا حیوان اور اوسط درجے کا کپڑا واجب ہوگا۔ اصل مسئلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کو عورت سے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ مقبوض رد کے بارے میں متعین ہے، یعنی عورت نے اگر قبضہ کر لیا تو اس پر بعینی اس کا رد متعین ہوگا، اس کا رد متعین ہوگا، اور جب مہر مقبوض رز میں متعین ہے تو یہ ایسی چیز ہو گئی جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، اور جب عورت نے ایسی چیز کو واپس کیا جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، تو اب اگر یہ ہبہ قبضے کے بعد ہے تو شوہر کی طرف اس کا عین حق پہنچ گیا، جب عین حق پہنچ گیا تو اب اس کو واپس کرنے کا، رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ما سبق میں گزر چکی ہے کہ اختلاف سبب ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، یہ مقصود حاصل ہو گیا تو اب اختلاف سبب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ، اور اگر نکاح کیا حیوان پر، او عروض یا سامان پر ذمے میں، فقد الجواب، تو ایسے ہی جواب ہے، یعنی شوہر کچھ واپس کرنے کا حق نہیں رکھے گا۔ لأن المقبوض متعین فی الرد،
اس لیے کہ مقبوض متعین ہے رد میں، وہذا لأن الجہالۃ تحملت فی النکاح۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا، ذہن حاضر رکھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ حیوان غیر معین اور سامان غیر معین کے بدلے میں نکاح جائز ہے، یعنی صرف یہ کہا کہ گھوڑا دیں گے یا حربی کپڑا دیں گے یا فلاں کپڑا دیں گے، تو یہ چونکہ سامان غیر معین ہے اور حیوان غیر معین ہے، ان کے بدلے نکاح جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقبوض رد کے بارے میں متعین ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کی طرح مصنف نے اشارہ کیا لأن الجہالۃ سے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ فرض غیر مشخص یا فرض غیر معین کے عوض چونکہ بیع فاسد ہوتی ہے، کہ جب تک گھوڑے کو متعین نہ کیا جائے، مشخص نہ کیا جائے، اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں، فاسد ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز فروخت کی غیر مشخص گھوڑے کے بدلے تو یہ بیع فاسد رہے گی، لیکن نکاح میں اتنی جہالت کو برداشت کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر نکاح میں غیر مشخص گھوڑے کو مہر بنا دیا تو یہ نکاح درست ہے، اور ایسی صورت میں اوسط درجے کا گھوڑا واجب ہوگا۔ بیع اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح کا دار و مدار ہے مساہلت اور نرمی پر، لہذا اس نکاح میں تھوڑی سی جہالت کو گوارا اور برداشت کر لیا جائے گا، اور بیع کا دار و مدار ہے تنگی پر، تو بیع میں مطلق جہالت کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کی طرف دوسری چیز یہ ہے کہ مقبوض رد کرنے میں متعین ہوتا ہے، اس کی طرف مصنف نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا فَإِذَا عَيَّنَا سے، یعنی جب قبضے کے وقت میں متعین ہو گیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ تسمیہ اسی مقبوض پر واقع ہوا ہے، اسی مقبوض پر واقع ہوا، وہ اشارہ فرمایا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تُحْمِلَتْ فِي النِّكَاحِ، اور یہ یعنی رد کرنے میں متعین ہونا اس وجہ سے ہے کہ جہالت کو برداشت کیا جاتا ہے نکاح میں۔ فَإِذَا عَيَّنَ يَصِيرُ كَانَ التَّسْمِيَةُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، تو جب وہ معین ہو گیا تو ایسا ہو گیا گویا کہ تسمیہ اسی پر واقع ہوا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدَةِ أَوْ عَلَى أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى۔ اب ایک مسئلے کی صورت اور ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ 1000 روپے مہر ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو شہر سے نہیں نکالے گا، اس شرط کے ساتھ 1000 مہر ہے کہ اس کو شہر سے نہیں نکالے گا یا اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو اب اگر اس طریقے پر نکاح کیا تو یہ نکاح صحیح ہے، اگرچہ عدم مسافرت اور عدم تزوج کی شرط فاسد ہے، یعنی سفر نہ کرنے اور نکاح نہ کرنے کی جو یہ شرط لگائی، یہ شرط فاسد ہے، اور یہ شرط فاسد اس لیے ہے کہ ان چیزوں میں امر مشروع سے رکنا لازم آتا ہے، لہذا اگر شوہر نے شرط پوری کر دی تو عورت کے لیے مسمہ یعنی 1000 مہر ہی لازم ہوگا، اس لیے کہ مسمہ یعنی 1000 مہر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور عورت کی 1000 پر رضامندی بھی پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اس شرط میں عورت کا نفع ہے۔ اور اگر اس نے شرط کو پورا نہیں کیا، شرط کو پورا نہیں کیا یعنی شرط کو پورا نہ کیا کیا کہ اس پر دوسری سے نکاح کر لیا یا اس کو شہر سے باہر نکالا، تو اب اس کے لیے مہر مثل لازم ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے ایسی چیز کو ذکر کیا تھا کہ جس میں عورت کا نفع ہے، اور جب وہ نفع فوت ہو گیا تو اب اس کی 1000 پر جو رضامندی تھی وہ بھی باطل ہو گئی۔ جب 1000 کی رضامندی باطل ہو گئی تو اب اس کے لیے مکمل مہر مثل لازم ہو جائے گا، جیسے کہ کرامت کا ذکر کیا یا ہدیے کا ذکر کیا 1000 کے ساتھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ ہے کہ ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا 1000 روپے تمہارا مہر ہے اور 1000 کے ساتھ ساتھ تمہاری تعظیم اور اکرام بھی کروں گا، یا کہا تمہارا مہر 1000 ہے اور 1000 کے ساتھ ساتھ کچھ تمہیں ہدیہ بھی دوں گا، تو اگر یہ شرط کرامت اور شرط ہدیہ پوری نہ کی تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، اور اگر مہر مثل اور اگر اس کو شرط کو پورا کر دے تو جو معین کیا ہے وہی لازم ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ، اور جب عورت سے 1000 پر نکاح کیا، علی الفن 1000 پر، اللہ یخرجها من البلدتی، کہ اس کو شہر سے نہیں نکالے گا، او الا اللہ یتزوج علیہا اخرى، یہ اس شرط پر کہ اس پر دوسری سے نکاح نہیں کرے گا، فإن وفا بالشرط، اگر شرط کو پورا کیا، فلا المسمى، اس کے لیے مسمى واجب ہے، لأنه صلح مہرا، اس لیے کہ وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے،
وقد تم رضا بھی، اور اس پر عورت کی رضا بھی مکمل ہے، وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا أُخْرَى، اور اگر اس پر دوسری عورت سے نکاح کر لیا، او اخرجها، یہ اس کو نکال دیا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کے لیے مہر مثل لازم ہے، لِأَنَّهُ سَمَّى مَا لَهَا فِيهِ نَفْعٌ، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ جس میں عورت کا نفع ہے، فَإِنْدَ فَوَاتِهِ يَنْعَدِمُ رِضَاهَا بِالْأَلْفِ، تو اس وقت اس فائدے کے فوت ہونے کے وقت میں عورت کی رضا منعدم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی الف سے، فَيَكْمِلُ مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کا مکمل مہر مثل ہوگا، کما فی تسمیۃ الکرامتی والہدیۃ مع الالفی، جیسے کہ 1000 کے ساتھ ہدیہ اور کرامت کا ذکر کرنے میں کہ اگر تعظیم نہیں کی یا ہدیہ نہیں دیا تو اب ایسی صورت میں مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا تو اب مکمل مہر مثل اس کے لیے واجب ہوگا۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا۔ صورت مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور 2 شرطیں علی سبیل البدل ذکر کی، 2 شرطیں ذکر کی۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ اگر عورت کو اس کے شہر میں مقیم رکھے تو مہر 1000 ہے، اور اگر اس کو اس کے شہر سے نکالے تو مہر 2000 ہے۔ تو اس مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ان 2 شرطوں میں سے پہلی شرط صحیح ہے اور دوسری شرط فاسد ہے، لہذا اگر اس نے مقیم رکھا تو عورت کے لیے 1000 مہر ہوگا پہلی شرط کے مطابق، چونکہ وہ شرط جائز ہے، اور اگر اس کو اس کے شہر سے نکال دیا تو مہر مثل واجب ہوگا، کیونکہ شرط ثانی امام اعظم کے نزدیک فاسد ہے۔ اور صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، لہذا اگر اس نے اقامت کی تو 1000 مہر واجب ہوگا، اور اگر اس کو باہر لے کر گیا تو 2000 واجب ہوگا۔ اور امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں، لہذا ہر صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، لیکن مہر مثل ایسا ہوگا جو 1000 سے کم نہیں ہوگا اور 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا، 1000 سے کم نہیں، 2000 سے زیادہ نہیں۔ مصنف ہدایہ نے ائمہ کی دلائل کو بیان کیے بنا ہی اس مسئلے کو کتاب الاجارات کے ایک مسئلے پر محمول کر دیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان نے کسی درزی سے کہا کہ اگر تو نے یہ کپڑا آج سی کر تیار کر دیا تو اجرت 1 درہم ہے، اور اگر کل کو سیا یعنی آئندہ کل میں سیا تو اجرت آدھا درہم ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک شرط اول جائز ہے اور شرط ثانی فاسد ہے، یعنی شرط اول کے حساب سے 1 درہم ہوگا، اور اگر شرط ثانی پر عمل کیا تو اب جو اس کی مقدار اجرت ہوگی وہ واجب ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں جائز ہیں، جیسا عمل کرے گا ویسی اجرت ہوگی، اور امام ظفر کے نزدیک دونوں شرطیں فاسد ہیں۔ دلائل سنی، امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ ایک چیز بضع کے مقابلے میں، ایک چیز یعنی بضع کے مقابلے میں 2 مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو شے واحد بضع کے مقابلے میں 2 مختلف چیزوں کو ذکر کیا ہے اور اعلیٰ سبیل البدل ذکر کیا ہے، اور وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ 1000 ہے اور 2000 روپے ہیں، تو یہ جہالت کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہو گیا، اور جب تسمیہ فاسد تو مہر مثل واجب۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں شرطوں میں سے ہر ایک شرط کا اعتبار ضروری ہے، اس لیے جیسا شرط پائی جائے گی ویسے ہی عمل ہوگا۔ امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ شرط اول کے وقت اس شرط کے کوئی معارض اور مباین موجود نہیں ہے، لہذا عدم جہالت کی وجہ سے شرط اول صحیح ہوگی، اور اس کے ساتھ چونکہ عقد منعقد ہوا اس لیے اس کا اعتبار ہوگا، اور دوسری والی شرط کے وقت میں اس کا معارض پہلی والی شرط موجود ہے، اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ شرط ثانی میں جہالت پیدا ہو جائے گی، اور جب شرط ثانی کی وجہ سے جہالت پیدا ہوئی ہے تو شرط ثانی فاسد ہوگی، لیکن نکاح فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ شرط فاسد کی بنیاد پر نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شرط خود فاسد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ، اور اگر عورت سے نکاح کیا 1000 پر ان اقامہ بہا، اگر اس کے ساتھ قیام کرے، وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا، اور 2000 پر اگر اس کو نکالے، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا،
تو اگر قام کیا اس کے ساتھ مقیم رہا فلاح الالف تو 1000 ہے، وَإِنْ أَخْرَجَ اور اگر اس کو نکالا فلاح محروم نصف، لا یزاد ولا الفینی جو 2000 پر زیادہ نہیں ہوگا، ولا ينقص عن الف اور 1000 سے کم نہیں ہوگا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقالا اور صاحبین نے فرمایا الشرطان جائز جمیعان جائزان دونوں شرطیں جائز ہیں، حتی کان لها الالف ان اقام بها یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ اقامت کی تو 1000 ہے، والالفان ان خرجها اور اگر اس کو نکالا تو 2000 ہے۔ وقال ظفر الشرطان جائز جمیعا فاسدان اور امام ظفر نے فرمایا دونوں شرطیں فاسد ہیں، ويكون لها مہر مثلها اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے مہر مثل ہے، لا ينقص من الف جو 1000 سے کم نہیں کیا جائے گا، ولا یزاد ولا الفین اور 2000 پر زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ واصل المسألہ فی الاجارات اور اصل مسئلہ اجارات میں ہے اس کے قول ان خطہ اليوم فلک درہم کہ اگر تو نے اس کو آج سل دیا تو 1 درہم ہے، وان خطہ غدا فلک نصف درہم اور اگر کل آئندہ میں کل سیا تو آدھا نصف ہے، آدھا درہم ہے۔ وسنبینها فیہ انشاءاللہ اور ان قریب ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔